अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, मुल्क के अंदर जो सियासी इशूज़ हैं उन पर तो हम गुफ्तगू करेंगे ही, लेकिन अगर हम देखें तो मुल्क के अंदर जो अफसोसनाक वाक़यात हैं, जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, उनमें इजाफ़ा नज़र आ रहा है। और आज भी बलूचिस्तान का जो ज़ियारत का इलाका है वहाँ पर पुलिस चौकी पर हमला हुआ, जहाँ जिसके नतीजे में 9 पुलिस एहलकार जो हैं वो शहीद हुए और क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान 15 दहशतगर्द जो हैं वो रिपोर्ट्स के मुताबिक उनको मारा गया है। इसी के साथ साथ ये भी बताया गया है कि कुछ एहलकारों को अगवा करने की कोशिश की गई, लेकिन उनको बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया है। और बलूचिस्तान के अंदर ये जो अफसोसनाक वाक़यात हैं, इस हवाले से सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ भी सामने आ चुका है और वज़ीर आला बलूचिस्तान जो हैं वो भी उस इलाके की तरफ रवाना हुए हैं। और इस हवाले से ये बताया जा रहा है कि जो अमन अमान की सूरत हाल है उस हवाले से इजलास की वो सदारत करेंगे। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और कराची के अंदर भी ये बताया गया है कि 2 दहशतगर्द जो हैं उनको गिरफ़्तार किया गया है। तो ये जो मुल्क के अंदर अफसोसनाक वाक़यात हैं उनमें एक बदकिस्मती से कहेंगे कि उसमें एक इजाफ़ा नज़र आ रहा है, जिस हवाले से हुकूमत के भी वाज़ेह जो बयानात हैं, जो मौक़िफ़ है वो भी सामने है। इस पर भी हम प्रोग्राम की इब्तिदा में गुफ्तगू करेंगे। और इसी के साथ साथ जो सियासी इशूज़ हैं, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दी जा रही है और MQM के मुतालबात के अगर उनके मुतालबात पूरे नहीं होते तो फिर वो हुकूमत में नहीं रहेंगे या उनका हुकूमत में रहने का कोई जवाज़ नहीं बनता, वो स्पीकर को ख़त लिख कर अपोजिशन नशिस्तों पर बैठेंगे। फिर कश्मीर के अंदर इंतखाबात का मामला भी है, मुख्तलिफ इशूज़ हैं, उन पर हम गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इख्तियार वली खान साहब, आपने वक्त निकाला। सर, दहशतगर्दी के वाक़यात आज अगर आप बलूचिस्तान के अंदर देखें, खैबर पख्तूनख्वा, कराची में भी हमने देखा, ओवरऑल जो ये वाक़यात हैं इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। कामरान साहब भी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन ओवरऑल इस वक्त जो कहा जा रहा है कि जी ईरान अमेरिका की जंग रुक गई, जो हुकूमत पहले सारा मलबा एक डाल रही थी कि जी इन हालात की वजह से चैलेंजेस हैं, IMF के प्रोग्राम की वजह से चैलेंजेस हैं, आप इत्तफ़ाक़ करते हैं कि जो रिलीफ अब हुकूमत की जानिब से अवाम को मिलना चाहिए था, जो पेट्रोल की कीमतें होनी चाहिए थी हकीकतन, वो उन कीमतों पर वो फिगर जो है इस वक्त सामने आ सकता है आने वाले दिनों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नादिर गुरामानी साहब। देखिए, जो हुकूमत की तरफ से रिलीफ की बात है ना, हुकूमत ने रिलीफ उस वक्त भी दिया था जब क्राइसिस का माहौल था। डोंट फॉरगेट, आप ये मत भूलिए कि 129 अरब रुपए हर महीने ये सब्सिडी दी जा रही थी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री चल रही थी इस्लामाबाद में, पिंडी में, लाहौर में, आपने देखा था जी। इवन जो बसें थी उन बसों को 1-1 लाख रुपए दिया जा रहा था, ट्रक वालों को दिया जा रहा था। तो वो तो उस वक्त भी हमने रिलीफ दिया था। लेकिन अभी की जो आप बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं, और ये मैं पाकिस्तानी कौम को भी ये बात बताना चाहता हूं कि दिस इज़ नॉट द एंड। रिलीफ का ये सिलसिला जो है ये बदस्तूर चलता रहेगा और बतदरीज जो है तो जैसे जैसे हालात में चेंजेस आती रहेंगी उसी तरह ही हम पब्लिक को रिलीफ देते जाएंगे और ये प्राइसेस जो हैं ये इस पर कट लगता जाएगा। वो आपने सुना होगा ना कि PTI कहती है कि चलें उतनी कीमतें कर दें जो हमारे दौरे हुकूमत में थी। नहीं, उनके लिए तो मेरा एक ही जुमला है कि आप इस वादे पर आए थे कि 65 का महंगा है 40 में देंगे। अगर एक दिन उन्होंने 40 रुपए में पेट्रोल दिया है तो मुझे वो दिन और वो तारीख बता दे। 140। और दूसरा जुमला उनका मुझे ये भी याद है कि वो कहते थे, जब हम उनको बोलते थे कि तुम तो 40 का बेचने आए थे, ये तो 150 का हो गया, तो कहते हैं पेट्रोल की कीमत पर ना जाए, खान का स्टाइल देखे और खान की स्माइल देखे। तो ऐसे लोगों की तो मैं बात ही नहीं करता, उनको रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत नहीं है। इनका स्टेटिस्टिक के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, इनका आपकी मईशत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये आपके मुल्क में दहशतगर्दी हो रही हो इससे इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। कोई भी मामलात हो, इवन अगर आप पे इंडिया हमला भी कर देना तो इनका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये इससे अलग थलग किस्म के लोग हैं, इनका अपना एक मखसूस एजेंडा है। आपने खैबर पख्तूनख्वा में देखा होगा कि अपने लिए एक जो चले थे ना, एक नया पाकिस्तान और नया पख्तूनख्वा बनाया, उन्होंने अपने लिए वज़ीरों ने, MPs ने और CM ने एक नई दुनिया बसा ली है। वो मरात का बिल लाए हैं जो खुदा की कसम रात को सुनते हुए मैं सोच रहा था कि ये अशराफियत तो यही है जो PTI में इस वक्त कौन से प्रिविलेजेस या कौन से इनको ओवरऑल जो सहूलियत, इतना लंबा पलंदा है, मैं आपके मोबाइल पे भेज रहा हूँ। अच्छा, एक ब्लू पासपोर्ट, सिक्योरिटी, कुक, तनख्वाहों में बढ़ोतरी, गाड़ियाँ और असिस्टेंट्स,
8 क्लाशनकोफों के लाइसेंस फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसमें इतना लंबा पलंदा MPs को? यस, इनके जो MPs, ऑनरेबल स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वजीर, मुशीर, स्पेशल असिस्टेंट टू CM, और फिर ऑनरेबल मंत्री साहब जो हैं, उसको क्या कहते हैं, सोहेल अफरीदी, प्रधानमंत्री कहते हैं या क्या कहते हैं, वो इनके सोहेल अफरीदी साहब। सर लेकिन ब्लू पासपोर्ट तो सेनेटर्स को भी ये सहूलत और ये मराहत हैं। किसी प्रोविंशियल असेंबली में ये ताहयात किसी को ये हासिल नहीं थी। MNA नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली, और ब्लू पासपोर्ट लेकर इन्होंने करना क्या है वो भी आपको पता है, और अगर नहीं आपको पता क्या खदशा है? तो वही करेंगे जो इकबाल अफरीदी ने किया है। आपको ये खदशा है? हमें खदशा नहीं, हमें यकीन है इन्होंने ब्लू पासपोर्ट लेकर मुल्क से बाहर जाके सरेंडर कर देने हैं और पाकिस्तान की बदनामी करनी है। मैं तो कहता हूं कि जो लोग हैं जो ये मरात ले रहे हैं, उनका अगला जो पॉइंट है, जो उनकी अगली मंजिल है, वो यही है, इनके नाम ECL में डालने चाहिए, बिल्कुल MPs के नाम डालने। यस, जो ये इस बिल के हक में आया है, तो जिन्होंने ये बिल पेश किया है, उनके मकासद कुछ और है। वो पाकिस्तान से बाहर जाकर पॉलिटिकल असाइलम लेंगे और फिर इसको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। तो आप समझते हैं कि ये हुकूमत इस पर गौर कर सकती है? आप वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं, बिल्कुल आपकी हुकूमत है। ये अपने लिए ये चीज़ इस तरह अकेले में मंजूर तो नहीं कर सकते। ये करारदाद जो है ये मंजूर करके भेज सकते हैं वफाक को, बट इट्स टोटली प्रोगेटिव ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट कि वो इसको एंडोर्स करती है या नहीं करती है। तो इसमें रुकावट आप समझते हैं कि मेरे ख्याल में ये होना ही नहीं चाहिए, और अगर हो तो ये फिर तमाम सूबों के कंसेंसस के साथ हो। पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध और दीगर जो सूबे हैं उनके कंसेंसस के साथ हो, फिर उसमें इस पर एक यूनिफॉर्म पॉलिसी पूरे मुल्क के लिए होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मतलब ये मराहत जो पंजाब में नहीं हासिल, जो बलूचिस्तान में नहीं हासिल, जो सिंध में नहीं हासिल, वो ये जो मरीख से उतरे हुए लोग हैं इनको हासिल हो। लेकिन इख्तियार साहब, अब तो आप कह रहे हैं ना कि सोहेल अफरीदी साहब वफाक के साथ ऑन बोर्ड हैं, वो मीटिंग्स में भी आते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब बुलाते हैं तो भी आते हैं, तो दहशतगर्दी के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हैं उस पर तो पहले से अगर हम कंपेयर करें तो अब तो ऑन बोर्ड हैं। वो ख्वाजा आसिफ साहब भी कह रहे हैं कि ऑन बोर्ड हैं वफाक के साथ। तो क्या करें? लाइसेंस टू किल दे दें, करप्शन की इजाज़त दे दें, कानून को अपने हाथ में लेने की इजाज़त दें, जो मर्जी करते फिरें। वो जो आते हैं वो उनकी आईनी दस्तूरी जिम्मेदारी है। जो ये कर रहे हैं ये अशराफिया बनने की कोशिश कर रहे हैं, और वो अशराफिया जो अपनी अथॉरिटीज़ को मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी करते हैं। सोहेल अफरीदी साहब जो है, कल मैंने देखा है वो कोई करप्शन वगैरह ख़त्म करने के कोई इजलास की सदारत कर रहे थे। एक अपना इनका एक फ्रंट मैन है, उसको पतंग कहते हैं। मैं कहता हूँ एक पतंग को तनावे डाल दे, उसको कंट्रोल कर लें, सारी करप्शन कंट्रोल हो जाएगी। करप्शन के तो सारा बाजार इन्होंने खुद गर्म किया हुआ है। सारे ड्रग डीलर जो हैं वो इनकी अम्ब्रेला थले खड़े हुए हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा, कामरान साहब सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। कामरान, इख्तियार वली खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, अगर आप उनको सुन पा रहे हैं। हम गुफ्तगू जो इस वक्त मुल्क के अंदर अफसोसनाक वाक़यात में इजाफा नज़र आ रहा है उस पर भी करना चाह रहे थे, और आपसे जानना चाह रहे थे जो बलूचिस्तान के अंदर आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। पहले भी वाक़यात पेश आते रहे, ज़ाहिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो PTI पर तनकीद होती है। जो PTI का मौक़िफ़ आता है कि जी यहाँ तो चलें, हमारी हुकूमत बलूचिस्तान के अंदर भी तो अफसोसनाक वाक़यात जो हैं वो पेश आ रहे हैं। आज का जो वाक़या है इस पर क्या कमेंट करेंगे आप कामरान साहब? अल्लाह पाक इस मुल्क पे रहम करे और इस सूबे पे भी, बाकी सूबों के साथ साथ बहुत अफसोसनाक वाक़या है, बहुत दिलखराश है रादर। मगर अगर हम सिर्फ इसके अफसोस में डूबे रहेंगे या उसकी दिलखराशी के ऊपर जो है ना वो बात करते रहेंगे तो ये मसला तो हल नहीं होगा। मसला हल होगा कि उसकी रूट काज जाए कि इस मसले को हल किस तरह से करना है। तो अगर हमने इसको सेटल करना है तो फिर जो है ना हमको उस बुनियाद को ठीक करना पड़ेगा। आप ये देखिए कि गवर्नेंस जो है वो सूबे में क्या ठीक है और कब से ठीक नहीं है और क्यों ठीक नहीं है और किस तरह से ठीक हो सके। और अगर हम इस पे बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ पार्लियामान में, सनत में, कौमी असम्बली में, तो उसको किल करके आप जो है ना उसको कालीन के नीचे जब छुपा देते हैं मामलात को, तो फिर ये किसी दिन जो है ना इसी तरह से ये चीज़ें जो है वो अप्रोप्रिएटली जो है सामने आनी होती हैं।
اتنے سالوں نہیں میں کامران صاحب آپ کی جو اسپیچز ہیں ان کو سینسر کیا جاتا ہے آپ کے مطابق؟ یا تو فلور نہیں دیا جائے گا، یا جب اس ایشو کو لایا جائے گا تو اس کو کل کر دیا جائے گا، یا پھر اس کو جو ہے نا وہ اتنا ڈیلے کیا جائے گا، آخری دنوں تک لے جایا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ہاؤس ایڈجن کر دیا جائے گا۔ اب ہوا ہے یہ واقعہ بہت افسوسناک ہے، بہت ساری شہادتیں ہیں فورسز کے لوگوں کی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دوسری طرف سے جو ہے نا وہ اتنے لوگ مار دیے گئے ہیں۔ اختیار ولی صاحب کو پتا ہوگا کہ ٹرائبل سیٹ اپ میں جب لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ایک دوسرے ٹرائب کو جانتے ہیں، اس کے لوگوں کو جانتے ہیں، تو جو لوگ دوسری طرف سے مار دیے گئے ہیں ان کی ڈیڈ باڈیز کو تو منظر عام پہ آنا چاہیے نا، تاکہ پتہ تو چلے یہ حضرات کون ہیں، یہ جو بلوچستان کی امن کو برباد کیے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے بعد پکڑے بھی نہیں جاتے ہیں۔ تو ان کی جو ہے وہ لاشیں اس طرح سے ان کی شکلیں بھی مست نہیں ہونی چاہیے، اور ان کی جو ہے وہ لاشیں جو ہے وہ سامنے آنی چاہیے، تاکہ پتہ چلے، ان کا کنیکشن پتہ چلے کہ وہ کون حضرات ہیں کہ جو اس طرح سے سارے صوبے کو جو ہے نا انہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے اور اس کو تباہ امن کو تباہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے، دوسرا جو ہے نا معاملات کو آپ دیکھیے کہ آپ حکومت جو ہے نا وہ حکومت اس چیز پہ قابو پا رہی ہے۔ کیا صرف یہ کہہ دینا کہ جو نا فلاں 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 ملک انوالو ہے؟ بالکل ہوں گے، مگر کیا ان کے کہہ دینے سے کیا اس معاملے کو کیا وہ معاملہ درست ہو جائے گا؟ کیا اس میں ہم کو بہتری کی طرف نہیں جانا چاہیے؟ یہ سوالات جو ہے جب تک آپ ایڈریس نہیں کریں گے، ضد کرتے رہیں گے کہ جو ہم نے کیا وہ ٹھیک ہے، تو پھر معاملات اس سے بھی بدتر ہو جائیں گے۔ یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ صاحب یہ جو کامران صاحب بات کر رہے ہیں سر، اب ظاہر ہے پی ٹی آئی سے جب بھی خیبر پختونخوا کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں تو پھر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، وہاں پر نون لیگ ان کو سپورٹ کر رہی، تو وہاں پہ اس طرح کے واقعات کیوں پیش آ رہے ہیں؟ کامران صاحب کی بھی گفتگو آپ نے سنی گورننس کے حوالے سے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بطور سینیٹر وہ اسپیچ کرتے ہیں، اس کو بھی سینسر کر دیا جاتا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جہاں تک بلوچستان کی بات ہے تو بلوچستان میں کامران صاحب جو ہیں وہ بھی اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے، آپ بھی نہیں کر سکتے، میں بھی نہیں کر سکتا کہ بی ایل اے، بی آر اے، ملیشیا، یہ جتنی تنظیمیں ہیں یہ وہاں پر برسر پیکار ہیں، وہ کس سے پیسے لیتے ہیں یہ بھی کچھ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ انڈیا از ٹوٹلی انوالوڈ، اسرائیل از ٹوٹلی انوالوڈ۔ ہاں جہاں تک کامران بھائی کی یہ بات ہے کہ اب ہمیں اس سے زیادہ آگے جا کے کھیلنا ہوگا اور ایکشن لینا ہوگا، جی میں ان کی اس بات کو درست تسلیم کرتا ہوں کہ اب ان کے خلاف کوئی اسٹریٹجی بنانی ہوگی، نیشنل اسٹریٹجی، وہاں پر جتنے قوم پرست لیڈر ہیں، جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، سب کو بٹھا کر، یس پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تو دس ڈزنٹ مین کہ مطلب ان کو جو ہے تو کوئی واک اوور ہوگا، اگر وہاں پر ایسی چیزیں ہیں تو جو سی ایم ہے ہی از ریسپانسیبل، جو آئی جی پولیس ہے ہی از ریسپانسیبل، جو چیف سیکرٹری ہے ہی از ریسپانسیبل، جو ان کی کیبنٹ ہے دے آل آر ریسپانسیبل، جتنے لوگ سٹیک ہولڈر ہیں اور اس وقت پوزیشن پر ہیں، ہر ایک بندہ وہ ریسپانسیبل ہے۔ جو کامران صاحب پرفارمنس کی بات کر رہے ہیں صوبائی حکومت کی، آپ اسے اتفاق کرتے ہیں کہ واقعی کامران صاحب کی بات درست ہے؟ کون سی پرفارمنس؟ جو صوبائی حکومت کی کارکردگی ہے، جو پرفارمنس ہے بلوچستان کی، جی بلوچستان کی کم از کم خیبر پختونخوا سے کئی گنا بہتر ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی لگی لپٹی کی بات نہیں ہے۔ اچھا، میں کامران بھائی کو دعوت دیتا ہوں، میں کیا یہ خود بادشاہ آدمی ہے، چلے جائیں ذرا دیکھ آئیں، پشاور میں ہی چلے جائیں جو دارالخلافہ ہے، باقی مضافات تو چھوڑ دیں جی، جو قبائلی اضلاع ہے اس کو بھی چھوڑ دیں، یہ خان کو بھی چھوڑ دیں، ہزارے کو بھی چھوڑ دیں، چترال کو بھی چھوڑ دیں، صرف آپ ایک لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل، جی خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل اس کو دیکھ لیں، حیات شیرپاؤ جس کو کہتے ہیں، حیات آباد میڈیکل کمپلیکس کو دیکھ لیں، 3 ہسپتالوں کا چکر لگا لیں اور 2 یونیورسٹیوں کا چکر لگا لیں۔ یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر خود کل گومل یونیورسٹی کے پرو وائس چانسلر نے اسٹیٹمنٹ دی، آپ نے پڑھی ہوگی کہ وی آر کولیپسڈ، ہمارے پاس پینشن اور تنخواہیں ویجز دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ وائس چانسلر کو جبری طور پر رخصت پہ بھیج دیا ہے چیف منسٹر نے، کیونکہ ان کے سیکیورٹی گارڈ کی ڈگری کی بات آ گئی۔ پشاور کی یونیورسٹی کا وائس چانسلر کہتا ہے کہ ہماری یونیورسٹی کولیپس ہو رہی ہے، آلموسٹ ہو چکی ہے، ہسپتالوں میں
آپ جائیں گے تو آپ کو وہاں پر مریضوں کے لیے بیڈ نہیں ملیں گے، اور دوسرے مریض جو قطار میں کھڑے ہیں وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ یا یہ مریض مر جائے یا یہ فارغ ہو جائے، بروب صحت ہو کے یہاں سے نکل جائے تاکہ مجھے بیڈ مل جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ خیبر پختونخوا ہے۔ اچھا، جہاں پر یونیورسٹیاں 5 یونیورسٹیاں بنانے کے لیے 25,000 روپے رکھے جاتے ہیں، جہاں پر 220 اسکول بنانے کے لیے 12,000 روپے رکھے جاتے ہیں۔ تو کامران صاحب یہ تو اختیار صاحب کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کے مقابلے میں اگر ہم بات کریں 2 نفل پڑھ لیں یہ شکرانے کے۔ کامران صاحب تو سر اختیار صاحب کی گفتگو آپ سن رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا سے بہت بہتر ہے بلوچستان کی حکومت کی کارکردگی۔ دونوں صوبوں میں جو نا انٹیریئر میں ٹریول کرنا مشکل ہے، میرے صوبے میں بھی نہیں کر سکتے انٹیریئر میں ٹریول، اور خیبر پختونخوا میں بھی۔ صورتحال یہ ہے کہ مجھے کنگ فاتحہ پہ جانا تھا بنو میں، تو وہ جن کا فاتحہ تھا انہوں نے کہا کہ مہربانی کر کے آپ نہ آئیے، تو صورتحال تو یہ ہو گئی ہے کہ فاتحہ والا گھر جو ہے وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ نہ آئیے، یعنی وہ ان کی ذمہ داری بن جاتی ہے جب ان کے پاس کوئی بندہ فاتحہ پہ یا ویسے ادروائز مہمان بن جاتا ہے۔ تو بلوچستان میں بھی یہی صورتحال ہے، وہاں بھی جو ہے نا وہ چند کلومیٹر کے بعد کوئٹہ شہر سے باہر جو ہے جب کہیں ہم فاتحہ پہ جانا چاہتے ہیں تو آگے سے میسج یہ آتا ہے کہ سر نہ آئے تو بہتر ہے، بس آپ کا فاتحہ مل گیا ہمیں، یا ہم آپ کے پاس آئیں گے وہاں ہم دعا کروا لیں گے۔ تو یہ بڑی بے عزتی والی بات ہے جو یہ ہو رہی ہے، اور یہ دونوں صوبوں میں ہے، بلوچستان میں بھی اور خیبر پختونخوا میں۔ اچھا، لیکن اختیار صاحب اب جو سیم پیج کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، خود آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑا اچھا کوآپریشن ہے، سیم پیج ہے، اس کے باوجود جو ورلڈ بینک کی رپورٹ اٹھا کر دیکھ لیں یا اوور آل جو تنقید ہو رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت وہ کچھ کر پا رہی ہے سیم پیج پر ہونے کے باوجود، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو تنقید کی جا رہی ہے یا جو ورلڈ بینک کے اعداد و شمار ہیں وہ درست نہیں ہے؟ نہیں، ورلڈ بینک جو ہے وہ میرے خیال میں کچھ اپنے حدود و قیود سے باہر آ کر بات کر رہا ہے۔ اچھا، میرے خیال میں ورلڈ بینک ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود آر اکانومی اینڈ ہمارے جو معاملات ہیں اس کے ساتھ اس کا تعلق ہی نہیں ہے، ہمارا اس کے ساتھ لین دین ہی نہیں ہے، ہم تو IMF کے پروگرام میں ہیں۔ دوسری بات آپ کو میں یہ بتا دوں کہ ایک بینک کے ساتھ آپ کا کاروبار ہے، دوسرے کو ویسے ہی پرابلم ہو جاتی ہے، تو یہ تو دکانداروں والا سسٹم ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کی رپورٹ کی کوئی وقت ہے یا اس کی کوئی حیثیت ہے۔ ہاں، جہاں تک بات ہے، میں ٹو بی آنیسٹ میں کسی غلط چیز کی وکالت کبھی بھی نہیں کروں گا۔ میں نے 35 سال اس ملک کی جمہوریت کو اور یہاں کی کہ یہاں پہ امن ہو، خوشحالی ہو، ترقی ہو، خود مختاری ہو، اس کو دیے ہیں۔ آئی ایم شیور کہ شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل کی جو جوڑی ہے، دے آر موونگ، ایون دے آر رننگ ان دا رائٹ ڈائریکشن، اور چیزیں جو ہیں کم از کم ڈیفالٹ سے جو ہے آپ نکل آئے ہیں۔ آج تو آپ کے اشاریوں پر بات ہو رہے ہیں کہ نہیں جی 4 نہیں ہے 3.7 آپ کی گروتھ ہے، جی، تو مائنس سے چیزیں جو ہے پلس میں تو داخل ہو چکی ہیں، آج 4 پہ پہنچ چکے ہیں۔ پچھلی دفعہ ہم نے 6 پہ چھوڑا تھا، اس بار انشاءاللہ ہم اس کو اس سے ڈبل ڈیجٹ پہ لے کے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو کامران صاحب یہ جو سر تنقید ہے، بجٹ کے وقت بھی ہم نے دیکھا کہ چلیں MQM کے مطالبات تو اب بھی آ رہے ہیں کہ شاید گورنر واپس نہ ملا تو وہ اگلے بجٹ میں کہاں پر ہوں گے اس کا وہ فیصلہ کریں گے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سیم پیج اور یہ جو اس وقت بڑی ایک چیزیں سامنے ہیں کہ جی کوئی اختلافات نہیں ہیں، سیم پیج پر ساری چیزیں چل رہی ہیں، اس کے باوجود جو ایک تنقید ہے کہ حکومت ڈیلیور نہیں کر پا رہی، آپ بھی اس تنقید کو جائز سمجھتے ہیں؟ جی، یہی تو افسوس کی بات ہے کہ پیج سیم ہے مگر اس کے باوجود جو ہے نا وہ اس کے بعد کوئی ڈیلیوری نہیں ہو رہی۔ کیا بے روزگاری کم ہوئی ہے؟ پہلے ہر 3 میں سے ایک شخص بے روزگار تھا، اب پہلے ہر 5 میں سے ایک شخص بے روزگار تھا، اب ہر 3 میں سے ایک شخص بے روزگار ہے۔ اسی طرح بچے جو اسکولوں سے باہر تھے ان کی تعداد بڑھی ہے یا کم ہوئی ہے؟ ہر چیز کو جس چیز کو آپ نے لینا ہے اس کو لے لیجئے، اور ہر جگہ پہ جو ہے نا وہ معاملات جو ہے نا وہ خراب ہوئے ہیں۔ اور یہ سیم پیج پہ پہلے تو لوگوں کا گلہ ہوتا تھا کہ جی ہم وہاں پہ سیم پیج پہ نہیں ہیں، آپ 100 دفعہ سیم پیج پہ رہیے مگر ملک میں وہ جو اختیار ولی صاحب کے لیے کہ فائدہ چیز نہیں، مطلب فائدہ کیا ہوا ہے اس پورے اس ملک کے لیے، کیا فائدہ ہوا ہے، ملک کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ اگر ملک کو فائدہ ہوا ہے، ملک کے لوگ خوشحال ہوئے ہیں، ملک میں لوگوں کے لیے آسانیاں ہوئی ہیں، پھر تو ہمارے سر آنکھوں پہ ایک سیم پیج پہ ہیں، 100 دفعہ مزید رہے۔ مگر اگر ملک میں اگر معاملات درست نہیں ہوئے ہیں، لوگوں کو مسائل میں ان کے اضافہ ہوا ہے،
پھر اس سیم پیج کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر آپ سیم پیج پہ ہیں, بتائے آپ کو مبارک ہو, ہم تو آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں, اور تو ہمارے پاس اس سے زیادہ اختیار بھی نہیں ہے کوئی. جی 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 اختیار صاحب, ایک تو کامران صاحب کا آپ جواب دینا چاہ رہے ہیں, دوسرا ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ اب اگر ہمارے مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو ہم شاید اپوزیشن نشستوں پر بیٹھیں گے. کامران صاحب کی جو دعا ہے نا وہ ہمارے لیے دارو کی حیثیت رکھتی ہے. بس آپ دعا کرتے رہیے کامران بھائی, اور انشاءاللہ اللہ ٹھیک کرے گا. ایک بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جتنی بہترین ٹیم اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف کی ہے, اس سے بہتر کوئی ٹیم تو میرے خیال میں کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے. اور جتنے لوگ چاہے وہ اقتدار سے یا کیبنٹ سے باہر بھی ہیں, ان کی انپٹس بھی لی جاتی ہیں آن دا ریکارڈ, آف دا ریکارڈ, پاکستان کے لیے, پاکستان کی ترقی کے لیے, ملک کی خوشحالی کے لیے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں تو اکانومی کی آپ کے پاس اس وقت بہترین ٹیم ہے, انٹیریئر کی آپ کے پاس بہترین ٹیم ہے. چیزیں خراب بہت ہیں, مسائل ہیں بہت زیادہ, اور جو آپ کہہ رہے ہیں نا, میں یہ کہتا ہوں اگر یہ ٹیم نہ ہوتی تو آج حالات اس سے زیادہ دگنے نہیں 10 گنا سے زیادہ خراب ہو سکتے تھے. پھر اور کیا ہے, اور انہوں نے چادر چھانٹ کے اتنا ہی کہہ دینا ہے کہ بھائی جی ساڈا تے کم ہی کوئی نہیں ہے, کوشش بڑی کیتی ہے پر کوئی نہیں سیٹ ہویا, رب رکھا جی تسی جانا تو تہاڈا ملک جانا ہے. تو اب جو آپ نے ایم کیو ایم کی بات کی ہے, یہ 3 سال ابھی حکومت کے رہتے ہیں, یہ بیک گراؤنڈ میوزک ہے, یہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. اچھا چلیں ٹھیک ہے. کامران صاحب آپ کا, اختیار صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین گفتگو آپ نے سنی. یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے, اور بریک کے بعد فیصل چودھری صاحب ہمیں جوائن کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, اب جو حکومت کے حوالے سے تحفظات ہیں وہ تو اپوزیشن جماعتیں یا خاص طور پر جو اتحادی جماعت ہے پیپلز پارٹی کے بعد اب ایم کیو ایم بھی اس کا اظہار کر رہی ہے, لیکن جو حکومت کی جانب سے دعوت دی جا رہی ہے مذاکرات کے حوالے سے, خاص طور پر پی ٹی آئی کو, اس حوالے سے بیرسٹر گور صاحب کے بیانات بھی ہیں کہ یہ صرف بیانات کی حد تک محدود ہیں. فیصل چودھری صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے گفتگو کریں گے. فیصل صاحب بہت شکریہ سر, آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب نے خود ایوان کے اندر اچکزئی صاحب سے ملاقات کی, بیرسٹر گور صاحب سے ملاقات کی, اور مذاکرات کے حوالے سے اب جو وفاقی وزراء ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دعوت دے رہے ہیں لیکن پی ٹی آئی ہاتھ نہیں بڑھا رہی. آپ کے نزدیک کنفیوژن کہاں پر ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ تو یہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ بیٹھنے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں. دوسری طرف گور صاحب کہتے ہیں کہ نہیں, اب بات چیت کا وقت آ گیا, مذاکرات ہونے چاہیے. دیکھیں ناظر صاحب, سب سے پہلے تو مذاکرات کا ماحول بنانا ہوتا ہے نا. حکومت جو ہے وہ بات تو کرتی ہے, نہ تو ان کے کوئی ٹی او آر سامنے آئے ہیں کن ایشوز کے اوپر بات کرنا چاہتی ہے, نہ ہی انہوں نے کوئی ایسا ماحول کریٹ کیا ہے. یعنی اگر خواتین قیدیوں کو کوئی ریلیکسیشن دی جاتی یا مطلب کوئی اس قسم کی کوئی ایک سی بی ایمز ہوتے ہیں نا, کانفیڈنس بلڈنگ میئرز, انسٹیڈ جس دن وزیر اعظم نے یہ کہا, اس کے آگے اگلے دن جو ہے وہ لکھپت میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو بھی دوسرے جو ہے باب ہے ان کے ساتھ سزا دے دی گئی. تو ایسی صورت حال میں جب آپ ایک طرف مذاکرات کی بات کریں, دوسری طرف آپ جو ہیں پروسیکیوشن جو ہے وہ جعلی مقدمات میں سزائیں مینیج کر رہی ہے, تو پھر اس طرح سے تو مذاکرات کس طرح سے ہو سکتے ہیں؟ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ مذاکرات کے علاوہ تو کوئی اور راستہ بھی نہیں ہے. لیکن پھر مذاکرات کا ماحول جو ہے وہ بنانا یا اس کے لیے راہ ہموار کرنا بھی تو حکومت کے بس کا کام ہونا چاہیے. اپوزیشن تو اس میں کچھ نہیں کر سکتی, تو وہ اپریٹلی ہو نہیں رہا, جس کی وجہ سے یہ سٹینڈ سٹل ہے. ٹھیک ہے, لیکن فیصل صاحب پھر جو اچکزئی صاحب کو مینڈیٹ دیا گیا ہے, اور ابتدائی طور پر آپ نے بھی سنا ہوگا کہ کہا گیا کہ جی ان کے زرداری صاحب کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں, شہباز شریف صاحب کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں, تو وہ کوئی نہ کوئی راستہ جو ہے وہ نکال لیں گے. جتنا عرصہ گزرا ہے, اچکزئی صاحب نے بطور اپوزیشن لیڈر یا مذاکرات کے حوالے سے جو ان کو مینڈیٹ دیا گیا تھا, آپ کے نزدیک اچکزئی صاحب ابھی تک کیا حاصل کر سکے ہیں؟ میرا خیال میں اچکزئی صاحب کچھ بھی نہیں حاصل کر سکے, اور اچکزئی صاحب کا اپوزیشن لیڈر بنانے کا فیصلہ غیر دانشمندانہ تھا, جیسے کہ بہت سارے اور فیصلے ہوئے ہیں. دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف زرداری نواز شریف وغیرہ کے ساتھ عمران خان صاحب کی لڑائی جو ہے وہ نہیں ہے. ان کی لڑائی جو ہے وہ مقتدرہ کے ساتھ ہے اور طاقتور حلقوں کے ساتھ ہے, اور وہاں پہ جب تک معاملات درست نہیں ہوتے تب تک معاملات آگے نہیں چلیں گے.
حکومت یہ چاہتی ہے کہ یہ بیٹھ کے پی ٹی آئی ایک تو ان کی لیجیٹیمیسی تسلیم کر لے گی ظاہر ہے جب آپ مذاکرات کر رہے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان یا اس کے بارے میں کوئی نہ بات کی جائے. تو پی ٹی آئی کے لیے تو یہ مشکل ہوگا نا جی، وہ کیسے اس کو انکار کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں بڑھانے کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھانے کے لیے محمود خان اٹکزئی کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ تجربہ کار آدمی ہیں اور چاہے چلو ایک ہی سیٹ کا آدمی ہے، لیکن فرینکلی اسپیکنگ ان کا اپنا پولیٹیکل وزن تو ہے نہیں کہ یا ان کا کوئی آپ یہ کہہ لیں کہ اس طرح سے مطلب ضرور سینئر پولیٹیشین ہے، قابل احترام بھی ہیں، لیکن وہ گورنمنٹ کو چیلنج نہیں کر سکتے نا جی. وہ ہمیشہ جو ہے افغانستان کی لائن لیتے ہیں، پاکستان اور افغانستان کی جو اس وقت دہشت گردی ہے انہوں نے اس کو اس طرح سے نہیں لیا ہے سیریس، اور وہ کبھی بھی پھر مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ان کی بات نہیں بنتی ہے کیونکہ وہ خائف ہیں ایک دوسرے سے. تو ایسی صورتحال میں اچھا معذرت چاہتا ہوں ایسی نہیں، صورتحال میں لیکن فیصل صاحب اب اچکزئی صاحب کے علاوہ سر اگر آپ بات کریں گنڈا پور صاحب کی، جب وہ سی ایم تھے ان کو ہٹا کر آفریدی صاحب کو جب لایا گیا تو پھر آفریدی صاحب کے بھی حوالے سے تو کہا گیا تھا نا کہ وہ بھی بڑا ماحول بنائیں گے یا رہائی کے حوالے سے کچھ اقدامات کریں گے. تو ابھی تک ان کی تو خان صاحب کے ساتھ ملاقات بھی نہیں ہو سکی. تو گنڈا پور صاحب اور آفریدی صاحب میں کس طرح آپ ڈفرینشیٹ کریں گے؟ نہیں، گنڈا پور تو باہر تو اور بہتر آدمی تھے. ایک تو وہ تجربہ کار آدمی تھا، سیاسی آدمی تھا، سمجھ رہا تھا، اور اس نے وہاں پہ اپنا معاملات درست کیے ہوئے تھے. پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ان کی کوئی لیک ٹھیک تھی. تو ایسی صورتحال میں وہ اس پوزیشن میں تھے کہ وہ عمران خان صاحب کے لیے انہوں نے کوششیں بھی کی، مطلب یہ چیزیں ہوئیں بھی. لیکن اب اس چیز کو اگر وہ کوئی جو ہے وہ بیل منڈے نہ چڑھنے دے تو پھر اس ساری صورتحال میں مشکل ہو جاتا ہے نا جی. سہیل آفریدی صاحب سے تو توقعات جو ہیں وہ لگانا اس لیے ٹھیک بات نہیں ہے. وہ پولیٹیکلی نہ تجربہ کار آدمی ہیں اور فرینکلی ان کا اپنا کراؤڈ بھی کوئی نہیں ہے. بس وہ یہ بہت سارے، جیسے میں نے یہ کہا کہ یہ علی امین کو جو ہٹانے کا فیصلہ تھا وہ بالکل غلط فیصلہ تھا. یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید سر. اب اوورآل ہماری علی ظفر صاحب کے ساتھ بھی گفتگو ہو رہی تھی اور انہوں نے بھی اس رائے کا اظہار کیا اور یہ موقف رکھا کہ پارٹی کے اندر کچھ ایسے رہنما بھی ہیں جو سوشل میڈیا سے گھبراتے بھی ہیں اور سوشل میڈیا کی لائن کے مطابق چلتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا، جو کہ حکومت بھی تنقید کرتی ہے کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا جو ہے اس کا رویہ یا اس کے ٹویٹس یا سوشل میڈیا کی پوسٹ درست نہیں ہوتی، کیا واقعی ان کا بھی پارٹی رہنماؤں کے اوپر کوئی دباؤ آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، سوشل میڈیا جو ہے نا پی ٹی آئی کی ہمیشہ بہت بڑی طاقت رہی ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ کیونکہ یہ نئے لوگ ہیں لہٰذا یہ ان کی شناسائی نہیں ہے کارپوران کے ساتھ بھی اور پی ٹی آئی کے کلچر کے ساتھ بھی. تو انہوں نے یہ اپنی طاقت کے مطیع ہو گئے ہیں. حالانکہ طاقت جو ایک چیز ہوتی ہے اس کو اپنے تابع رکھنا ہوتا ہے نا جی. اگر آپ اپنی طاقت کے مطیع ہو جائیں گے تو پھر تو آپ کا کنٹرول ختم ہو جائے گا، اور وہی ہوا ہے. اور سوشل میڈیا ڈریون ہے فیملی بھی اور پارٹی بھی. اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوا عمران خان صاحب کو فرینکلی. یہ تجربے کر کے تو اپنے ایک بڑا کیا. پاپولیرٹی عمران خان کی بہت ہے، ان کی ووٹیں بہت ہیں، پولیٹیکلی ان کو کوئی چیلنج نہیں دے سکتا. لیکن گلمانی صاحب یہ تو ہے نا ساری پاپولیرٹی کی باتیں، اس کو جب تک آپ پولیٹیکل کامیابی میں نہ بدلیں تو تب تک تو پاپولیرٹی جو ہے وہ کافی نہیں ہوتی نا جی سیاست کے لیے. ٹھیک ہے، لیکن سر اب اوورآل یہ مذاکرات کہیں یا جو بھی معاملات ہیں، یا حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے وفد نے پیپلز پارٹی کے ساتھ ملاقاتیں بھی کی. جیسے آپ نے بھی کہا کہ خان صاحب کی لڑائی تو اگر ہم نام لیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، پی پی یا نون لیگ کے ساتھ نہیں ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھر یہ جیسے اسلام آباد کے اندر کچھ باتیں چل رہی ہیں کہ شاید جولائی کے بعد کوئی حکومت کے لیے چیلنجز ہوں. ایسا کوئی ماحول اگر بنتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملا سکتی ہے؟ مجھے نہیں لگتا جی کہ یہ چڑھ سکے. زرداری صاحب کبھی بھی طاقتور حلقوں کے خلاف نہیں جائیں گے. وہ نہ وہ پاور پالیٹکس کرتے ہیں
اور جس قسم کی وہ پالیٹکس، اس طرح کا وہ پالیٹکس بزنس ہے، وہ سلسلہ جو ہے وہ میرا خیال میں زرداری صاحب کبھی بھی سیکریفائس نہیں کرنا چاہیں گے، اور نہ ہی فرینکلی پی ٹی آئی میں کوئی اتنی سیاسی سمجھ بوجھ ہے کہ وہ کوئی سیاسی مینورنگ کر سکے. وہ جو کر سکتے ہیں وہ لوگوں کو پوچھتا کوئی نہیں ہے. اور جو اس وقت قیادت بھی امپوز کی گئی ہے عمران خان صاحب کی طرف سے ہی کی گئی ہے نا جی، اس کے وہ فیصلہ غلط تھا ہمیشہ سے، اور اس کا رزلٹ بھی آپ کے سامنے ہی ہے کہ وہ کوئی ایسا قابل ذکر معاملہ ہو نہیں سکا. اچھا فیصل صاحب، آخر میں سر اگر یہ بتا دیں کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت، خواجہ آصف صاحب کے بیانات ہوں، دیگر وزراء کے بیانات ہوں، پھر سیم پیج کے حوالے سے جو کہ خان صاحب کے دور میں بھی بات کی جاتی تھی، بڑی ایک بات بھی چل رہی ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت بڑی کمفرٹیبل ہے، حکومت کے لیے کوئی چیلنج نہیں ہے، تو خان صاحب کی رہائی یا پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت کیوں ہوگی؟ دیکھیں یہ تو بات درست ہے کہ حکومت کو سیاسی طور پہ تو پی ٹی آئی سے چیلنج نہیں ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ حکومت چل بھی تو نہیں رہی نا جی. گوانا سیکھ نہیں ہے، اتنی زیادہ میسو سپورٹ ہے، اس کے باوجود معاملات ویسے نہیں چل رہے ہیں. مہنگائی بہت زیادہ ہے، لوگوں کی جو عام لوگ ہیں وہ تو متنفر ہے اس حکومت سے. وہ تو آج بھی ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائے تو ان کی چھٹی ہو جائے گی. تو بات یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی اتنی زیادہ سپورٹ کے باوجود ڈلیوری تو کوئی نہیں ہے. وہ ڈلیوری جس کو یہ کلیم کرتے ہیں وہ تو ملٹری ڈپلومیسی ہے. اس میں پاکستان کی جو سیاسی پارٹی ہیں یہ نہ تو کاؤنٹر بیانیاں بنا سکیں، نہ عمران خان کو پولیٹیکلی وہ چیلنج دے سکیں. تو یہ تو برڈن ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، اور جتنی جلدی یہ ریلائز ہو جائے، اور میرے خیال میں ریلائزیشن تو وہاں پہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی ابھی کاؤنٹر، جب بھی آپ نے ایک پاور کو جو ہے وہ سب سائڈ کرنا ہوتا ہے تو پھر ایک اور چیز پاور بھی تو ہونی چاہیے نا جی، وہ نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے فیصل صاحب، بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے وقت نکالا. ناظرین، فیصل صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب ظاہر ہے مذاکرات کے حوالے سے تو حکومت اور پی ٹی آئی دونوں کی جانب سے بیانات آ رہے ہیں، اور پی ٹی آئی البتہ یہ ضرور کہہ رہی ہے کہ حکومت کے جو بیانات ہیں مذاکرات کے حوالے سے وہ صرف بیانات کی حد تک ہی محدود ہیں. اگر حکومت سنجیدہ ہے تو پھر حکومت کو پہل کرنی چاہیے، اور یہی موقف جو ہے وہ حکومت کا بھی ہے کہ پی ٹی آئی پہل نہیں کر رہی ہے، حکومت جو ہے وہ تو مذاکرات چاہتی ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.